अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन खैर आफ़ियत से होंगे। हिफ़्ज़ से मुताल्लिक़ चूँकि एक तालिब इल्म के ज़िम्मे 3 ही काम होते हैं: सबक, सबकी मंजिल। फिर सबक में लाज़मी बात है तलफ़्फ़ुज़ को आपने देखना है, तजवीद और अदायगी पर मेहनत करनी है। दूसरे नंबर पर आपने बच्चे के लहजे को बनाना है। इससे मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह मैं अलग वीडियो बनाऊँगा कि लहजा बच्चे का किस तरीके से बनाया जाए। और तीसरे नंबर पर बच्चे का सबक कितना होना चाहिए, कब सुनाना चाहिए बच्चे को सबक, और आया बच्चे के सबक में नागा ये माफ़ी के काबिल है कि नहीं। इंशाअल्लाह इसी से मुताल्लिक़ आज हम बात करेंगे। सबसे पहला कि बच्चे का तलफ़्फ़ुज़ हम किस तरीके से ठीक करें। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि एक उस्ताद का ख़ुद अपना तलफ़्फ़ुज़ इतना बेहतर हो कि वो बच्चे को तलफ़्फ़ुज़ दे तो वो बच्चा जो है ख़ुद ब खुद जो है पटरी पर चढ़ता जाए। अगर एक उस्ताद की अदायगी ख़ुद ठीक नहीं है तो जितनी अदायगी उस उस्ताद के पास है वही अदायगी आपके उन बच्चों में मुंतकिल होगी। आपने अक्सर देखा होगा मदारस में, चूँकि अगर हिफ़्ज़ की क्लासें 5-6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, जितनी भी हैं, तो जो क्लास पहले नंबर पर आती है आपने देखा होगा, तो उस उस्ताद की अदायगी के पर अगर आपने नहीं भी देखा, आप गौर करें कि उस उस्ताद की अदायगी में जो है बेहतरी होगी। फिर इसी मुनासबत से नंबर वाइज आप देखते जाएं। तो सबसे पहले उस उस्ताद के लिए अपनी अदायगी का मजबूत करना ज़रूरी है। उनमें उनकी बारीकियाँ जो हैं वो ख़ुद ख़त्म करें किसी अच्छे माहिर उस्ताद के पास जाकर। ठीक है। अब तलफ़्फ़ुज़ हमने ठीक करना किस तरीके से, उसके लिए बेहतरीन तरीका मुताला है। इससे बेहतर कोई भी सूरत नहीं हो सकती एक बच्चे की अदायगी, तलफ़्फ़ुज़, तजवीद ठीक करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन खैर आफ़ियत से होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि अदायगी, तलफ़्फ़ुज़ और तजवीद की बेहतरी के लिए ये ज़रूरी है कि उस्ताद साहब की अपनी अदायगी, तजवीद मज़बूत हो। जिस दर्जे की उस्ताद की अदायगी होगी वही दर्जा उन्हीं बच्चों में मुंतकिल होगा। अगर एक माहिर उस्ताद है और उसने मेहनत की है और अदायगी पर उसकी अच्छी खासी गिरफ्त है तो उसके तलबा भी अदायगी में मज़बूत होंगे, और जितना ही उस्ताद बच्चों को देगा वही तलबा उतनी ही अदायगी उस उस्ताद से लेंगे। तो सारी बातें मैंने अर्ज़ की थी। अब एक मैं नमूने के तौर पर आपके सामने मुख्तसर सी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि किस तरीके से एक बच्चे की अदायगी दुरुस्त की जाती है और उसकी तलफ़्फ़ुज़ पर मेहनत किस दर्जे तक किया जाता है। और ये इब्तिदाई चीज़ें होती है जो सूरतुल फातिहा से शुरू होकर एक पाव तक, आधे पारे तक या अम्मा पारा तक चलती है। उसके बाद तालिब इल्म पूरे कुरान में उसी अदायगी को लेकर चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक बड़ा तालिब इल्म हाफिज़ मोहम्मद माआज़ सैफुल्लाह नामी एक तालिब इल्म के सामने अदायगी के तौर तरीक़े के मुताबिक इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। आप उसको समाअत फरमाइएगा। शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। अच्छा, आपने बताना भी है किस तरीके से आप इसको बताएंगे, इसकी इस्लाह कैसे करेंगे। शुरू से पढ़े। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक। बारीकी बताएं इसको। रब्बुक। रब्बुक। क्या गलती कर रहे हैं ये? हाँ जी, काफ को बारीक पढ़ना है। पढ़ें सैफुल्लाह। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक।
ربك بأصحاب الفيل ربك بأصحاب الفيل. یہاں آپ نے نوٹ کرنا ہے چونکہ حروف مستعلیہ میں سے صاد آیا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے حروف مستعلیہ کے ماقبل یا مابعد والے حرف کو بھی اسی طریقے سے موٹا کرتے ہیں، تو آپ نے اس چیز کو خاص طور پر دیکھنا ہے. بی اس پڑھے دوبارہ، حمزہ کو باریک کریں، بأصحاب الفيل صاد میں موٹائی پیدا کرے اور سیٹی کی آواز بھی آنی چاہیے. بأصحاب الفيل. ہاں، صاد کے علاوہ جتنے بھی حروف آئیں گے آپ نے ان کو باریک پڑھنا ہے. دوبارہ پڑھیں. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. آگے ایک ایک لفظ کر کے پڑھائیں. ألم يجعل كيدهم جہاں غلطی کرے آپ نے بتانا ہے. في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. یہاں دیکھیں، صرف یہاں دیکھ کے پڑھیں. ہاں، بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ہاں، تو اس طریقے سے آپ نے ہر بچے کو مطالعے میں لینا ہے. تو اگر آپ مطالعے میں بچوں کو اس طریقے سے قابو کریں گے، بار بار ان کی گرفت کریں گے، روک ٹوک کریں گے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے بچے ایک پاؤ یا زیادہ سے زیادہ آپ کو آدھے پارے میں یہ دقت اٹھانی پڑے گی. اگر آدھے پارے میں آپ کے 4 سے 5 مہینے بھی لگ جائیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ طالب علم کا وقت ضائع ہوا ہے، بلکہ یہی آدھے پارے کی بنیاد جو آپ نے رکھی ہے یہ پورے قرآن کو لے کر اس طریقے سے انشاءاللہ طلبہ پھر پڑھیں گے. تو امید کرتا ہوں آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا. جب بچہ آپ کے پاس مطالعے کے لیے آئے، میں نے پچھلے اسباق میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اس کا جو ہے مطالعہ مضبوط ہونا چاہیے. کسی طالب علم 2 طالب علموں سے پڑھ کر آئے، آپ کو سنائے اور پھر آپ نے اس پر روک ٹوک کرنی ہے، بیچ میں ان کو بتانا ہے. صاد کا پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، غاد بار بار پڑھوائیں. اگر آپ اس ایک بچے کو کہیں کہ بھائی صاد موٹا ہے، قاف موٹا ہے، تو آپ 1000 مرتبہ ان سے کہیں، لیکن کبھی بھی وہ سال گزر جائے گا وہی قاف کی اس کی غلطی آئے گی. ہمارے یہاں ایک قریب مدرسہ ہے، ان کی ایک کلاس کا امتحان ہوا. اچھا، ان کی ترتیب یہ ہے کہ جب ان کا امتحان ہوتا ہے تو ممتحن ساتھ میں محتمم اور اسی طریقے سے جس کی کلاس کا امتحان ہوا ہے اس استاذ کو بٹھا کر ان کی جو ہے ان کے رزلٹ کو پیش کیا جاتا ہے. پھر اس ممتحن سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اس بچی کی یہ غلطی نکالی ہے، اس میں کمی ہے کہ نہیں ہے. پھر اس استاذ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بچہ آپ کے پاس اتنے ٹائم سے آ رہا ہے، آپ نے اس بچے کی اس غلطی پر محنت کیوں نہیں کی ہے. تو ایسا ہی کچھ واقعہ سامنے میں آیا. وہاں ایک طالب علم تھا اور اس طالب علم کی قاف کے پڑھنے میں ادائیگی میں غلطی تھی. جب اس استاذ سے پوچھا گیا اور اس استاذ کا یہ جواب تھا کہ یہ بچہ جو ہے دیہات کا بچہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بچہ دیہات کا ہے تو بچہ نا آپ کے پاس پڑھ رہا ہے سال سے، اور آپ نے اس بچے پر محنت نہیں کی، اس کے ایک حرف کو آپ نے ٹھیک نہیں کیا. تو یہ ضروری ہے کہ آپ
جس بھی بچے کو ایک حرف دے بار بار آپ نے اس حرف کو رٹوانا ہے. جب تک آپ اس حرف کو نہیں رٹوائیں گے اس حرف کی ادائیگی ٹھیک نہیں پڑھ سکے گا وہ بچہ. دوسرے نمبر پر لہجے کی بات آتی ہے. چونکہ میں نے عرض کیا کہ میں انشاءاللہ الگ سی ویڈیو بناؤں گا. لہجے کے لیے بھی بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ مطالعے کے وقت بچے کا لہجہ بنائیں. تیسری باری آتی ہے سبق کی کہ سبق کا ٹائم کیا ہونا چاہیے اور سبق کب سنا جائے. بہت اہم سوال ہے. سبق کے ٹائم کے لیے سب سے بہترین ٹائم فجر کی نماز کے بعد کا ہے. اور اگر آپ کے مدرسے میں فجر کی نماز سے پہلے تہجد میں اٹھنے کی ترتیب ہے اور ہونی بھی چاہیے تو انتہائی اہم ٹائم آپ کے لیے تہجد کا ہے. اکابرین سے سنا کہ اکابرین فرمایا کرتے تھے کہ جتنا ہم نے قرآن کریم کو تہجد میں سمجھا ہے اتنا ہم نے کسی اور ٹائم میں قرآن کریم کو نہیں سمجھا. تو فجر کی نماز کے بعد کا جو ٹائم ہے یہ انتہائی اہم ٹائم ہے. چونکہ بچے کا دماغ جو ہے ہر قسم کی خرافات سے خالی ذہن ہوتا ہے اور استاد بھی ایک فریش ہوتا ہے. تو یہ بہترین ٹائم ہے سبق سننے کے لیے. اور کتنا سبق سنا جائے یہ تو اس بچے سے متعلق ہے کہ بچہ کتنا سبق سنا سکتا ہے. چونکہ ابتدائی طالب علم ہوگا وہ 4 سے 5 لائن سنائے گا. وقتاً فوقتاً آپ اس کا سبق بڑھاتے چلے جائیں. اچھا یہ کہ ٹائم کتنا ہونا چاہیے. ایک استاذ کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ بچوں کے لیے ایک ٹائم مقرر کرے. مثال کے طور پر فجر کی نماز کے بعد چونکہ آج کل 5:20 میں نماز ہو رہی ہے اور 5:20 کے بعد نماز ہوتے ہوتے پھر کلاس لگ جاتی ہے 20 منٹ بعد. سمجھو آپ کی کلاس لگ رہی ہے 5:40 پر. تو 5:40 کے بعد آیا یہ ٹھیک ہے کہ آپ بچوں کے لیے ٹائم مقرر کر لیں کہ 5:40 سے 6:40 تک یہ آپ کے پاس سبق کا ٹائم ہے. اس میں آپ نے سبق سنانا ہے. اس کے بعد سبق نہیں سنا جائے گا. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ بچوں کو اس طریقے سے اپنی کلاس میں ان کی رہنمائی کریں کہ بچہ جو ہے سبق سنانے کے لیے خود بڑھے اور کوشش کرے. آپ جیسے بیٹھے آپ کے بچے کا یہ ذہن ہو, ہر بچے کا یہ ذہن ہو کہ میں سب سے پہلے آ کر سبق سناؤں. ایک تو یہ ضروری چیز ہے. اور یہ ہوگی پیدا کیسے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کے اندر شوق پیدا کریں. بچوں کے اندر شوق پیدا کریں. ایک ترتیب یہ بھی ہے کہ جو قریب والے بچے ہیں پاروں کے اعتبار سے, جیسے ایک بچہ ہے اس نے 15 پارے پڑھے ہیں, دوسرے نے 16 پارے پڑھے ہیں, تو آپ کوشش کریں اس بچے کو کہیں کہ بھائی آپ نے اس بچے کو کراس کرنا ہے. اس طریقے سے ان پوری کلاس میں لازمی بات ہے کچھ گروپ تو ایسے ملیں گے کہ جو کوشش کریں کہ بھائی میں اس طالب علم سے بڑھوں, اور وقتاً فوقتاً آپ ان کو ترغیب بھی دیتے رہیں بچہ آپ جلدی حفظ کر لیں. اس طریقے سے جو ہے آپ نے پھر آگے بھی پڑھنا ہے, تجوید کرنی ہے, سبع عشرہ پڑھنا ہے, کتب پڑھنا ہے, آپ نے درس نظامی کرنا ہے. تو ایک یہ بھی ترتیب ہے. اس سے بچوں میں جو ہے شوق پیدا ہوگا. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا ٹائم مقرر کرنا ٹھیک ہے بھی کہ نہیں. اچھا کوئی اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ فجر کے بعد سے ناشتے تک کا ٹائم جو ہوتا ہے یہ سبق کے لیے ہوتا ہے. ہاں کچھ کلاسیں ایسی بھی سامنے آئی ہیں کہ وہ ناشتے سے پہلے جو ہے بچوں کی سبقی کی جوڑیاں بھی لگا دیتے ہیں. اب بالکل آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایسے بچے ہیں جو قابل ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی سماعت بھی مضبوط ہے, ٹھیک سنتے ہیں, آپ ان کو لگا سکتے ہیں. اس میں کوئی دشواری نہیں ہے. لیکن ہم نے بچنا کس چیز سے ہے؟ سبق کے ناغے سے بچنا ہے. اگر آپ نے بچے کو اس چیز کا عادی بنا دیا کہ ٹھیک ہے آج آپ نے سبق نہیں سنا, کل آپ سنا لیں, یا یہ ہے کہ بعض کلاسیں ایسی ہوتی ہے کہ آپ چلو کل ڈبل سبق سنا لیں, تو آپ کی کلاس آگے ترقی نہیں کرے گی. کل کو وہ ڈبل سنائے گا, پھر وہ سستی کرے گا, کل کو پھر پرسوں کو جو ہے وہ ٹرپل سبق سنائے گا. اس کے لیے آپ کو پھر دشواری ہوگی اور آپ کی جو آج کی جو کلاس کی ٹائمنگ ہے وہ بھی خراب ہوگی. تو آپ کوشش کریں کہ سبق کا ٹائم ناشتے تک رکھیں اور اسی ناشتے تک کے ٹائم میں آپ سبق مکمل کر لیا کریں. اچھا دوسری بات, بعض بچے جو کمزور ہوتے ہیں وہ بچے سبق سنانے کے لیے سب سے آخر میں بیٹھتے ہیں. تو آپ اپنی کلاس کی یہ ترتیب بنائیں کہ جو بچے آخر میں بیٹھ جائیں آپ ان کو بلا کر سب سے پہلے سبق کے لیے مقرر کریں کہ آپ نے جب یہ سبق بچہ جیسی سبق سنا لے گا آپ نے اپنا سبق شروع کر دینا ہے. تو دوسری باری یا تیسری باری اس طالب علم کی ہو. یہ ترتیب بنائیں کہ اگر یہ پیچھے جانے کی کوشش بھی کرے لیکن اس کے ذہن میں یہ ہو کہ اگر میں پیچھے بیٹھوں گا تو یہ ہے کہ مجھے استاد جی آگے بلا لیں گے اور پہلے نمبر پر مجھے سبق سنانا ہوگا.
تو یہ بچہ جو ہے کل مغرب سے اپنے سبق کی مکمل تیاری کر کے آئے گا اور فجر جیسی بیٹھے گا اس کو مکمل سبق یاد ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض جو کمزور بچے ہوتے ہیں ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بچے سبق کسی کو نہیں سناتے، سبق یاد کر لیا، اب کسی کو بھی نہیں سنایا، فوراً استاذ کے پاس اٹھ کے چلے آگے۔ کہاں وہ سبق سنا سکیں گے استاذ کو؟ بالکل نہیں سنا سکتے، اس کی لفظی غلطیاں بھی آئیں گی، یادداشت کی بھی جو غلطیاں آئیں گی اس میں آپ کو پھر دشواری ہوگی۔ تو سبق بچے کا یہ ذہن بنائیں کہ آپ نے کم از کم 2 بچوں کو، زیادہ سے زیادہ آپ 3 کو بھی سنا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ نے آ کر مجھے سبق سنانا ہے۔ تو اس میں یہ کوشش ہو کہ سبق کا ناغہ نہ ہو، بالکل ناغہ نہ ہو۔ چونکہ آج آپ کے ایک بچے نے سبق کا ناغہ کیا، سمجھو اس کا پورا دن ضائع گیا۔ یہ سوچیں کہ بھئی آج میرے اس بچے نے سبق نہیں سنایا تو یہ میری پتہ نہیں تنخواہ لینا اس بچے کی مناسبت سے ٹھیک ہے بھی کہ نہیں۔ سبق کا ناغہ بالکل کلاس میں اس چیز کو بالکل برداشت نہ کریں۔ ہر روز کا سبق چلے، چاہے کم کیوں نہ ہو، لیکن سبق کا ناغہ برداشت نہ کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو وہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اور اس سے آپ کو کافی فائدہ بھی ہوگا۔ حفظ سے متعلق، گردان یا تجوید سے متعلق کسی بھی قسم کا آپ سوال کریں، مجھ سے کر سکتے ہیں، ضرور اپنے کمنٹ میں مجھ سے ضرور پوچھیں۔ انشاءاللہ میں اس سے متعلق جو میرا تجربہ ہوگا یا اپنے اساتذہ کرام سے پوچھ کر انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور اس سے متعلق ویڈیو بناؤں گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔